अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं नाज शाह आपके साथ हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि क्या मुर्दे कब्रों पर आने वालों को पहचानते और उनका सलाम सुनते हैं। इसके अलावा कि जो दुआओं के हदिये तस्बीहात और हम उनके लिए मुर्दों के लिए दुआओं के तोहफे भेजते हैं, तो क्या कब्रों में मुर्दों को वो पहुँचते हैं। और मुर्दे जो लोग कब्रों पर आते हैं उन आने वालों को पहचानते हैं और उनके सलाम का जवाब भी देते हैं। मैं आज आपके साथ ये सारी डिटेल्स शेयर करूँगी और काइंडली आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मुर्दे कब्रों पर आने वालों को क्या पहचानते हैं और इनका सलाम सुनते हैं। इब्ने अब्दुल बर रिवायत करते हैं कि रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मुसलमान किसी ऐसे शख्स की कब्र के पास से गुज़रता है जिससे ज़िंदगी में इसकी जान पहचान थी और इस पर सलाम करता है, तो अल्लाह ताला उसमें रूह डाल देता है, यहाँ तक कि वो मैयत व मुर्दा उसके सलाम का जवाब दे देता है। बस मालूम हुआ कि मुर्दा कब्र में आने वाले को पहचानता है और उसके सलाम का जवाब भी देता है। मुख्तलिफ असनाद से बुखारी और मुस्लिम शरीफ में है कि रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से बदर के मकतूल यानी जो लोग बदर के लड़ाई में कत्ल हो गए थे, रसूलुल्लाह के हुक्म से उन तमाम मुर्दों को एक गड्ढे में दफन कर दिया गया था और बाज़ रिवायात में है कि एक कुएं में फेंक दिया गया था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस गड्ढे के नज़दीक आकर खड़े हो गए और आपने वो तमाम मुर्दे जो कि ग़ज़वा बदर में कत्ल हो चुके थे उनको नाम बेनाम पुकार कर फरमाया, क्या तुमने अपने रब के वादे को सच्चा पा लिया है? मैंने तो सच्चा पाया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप इनसे गुफ्तगू फरमा रहे हैं कि जिनकी लाशें भी गल सड़ चुकी हैं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी कसम कि जिसने मुझे सच्चा रसूल बनाकर भेजा है, ये मुर्दे मेरी बात तुमसे भी ज़्यादा सुनते हैं, मगर इनको इतनी ताकत अल्लाह ने नहीं अता की कि ये मुझे जवाब दे सकें, तो लिहाजा ये मुझे जवाब नहीं दे सकते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से ये भी साबित है कि जब दफन के बाद लोग मैयत को दफन करने के बाद वापस आते हैं तो मुर्दा उनके कदमों की आवाज़ तक सुनता है। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को ये भी तालीम दी है कि जब वो मुर्दों को सलाम करें तो खिताब के साथ सलाम करें, यानी कहें कि ए मोमिनो तुम पर सलामती हो। इस किस्म के खिताब इसलिए किए जाते हैं कि जो सुन सकता है और समझ सकता है और समझता हो, वरना ये खिताब ऐसा होगा जैसे गैर मौजूद और बेजान हस्ती से होगा। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी अपने भाई की कब्र पर जाता है और इसकी कब्र के करीब बैठता है तो कब्र के अंदर मुर्दा उससे मानूस हो जाता है और मुर्दा उसके सलाम का जवाब भी देता है जब तक कि वो बंदा वहाँ से उठकर ना आ जाए। ये हदीस किताब अल कबूर से ली गई है और इब्ने अबी दुनिया से। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हा इब्ने अबी दुनिया से रिवायत करते हैं कि रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स अपनी जान पहचान वाले भाई की कब्र के पास से गुज़रता है और इस पर सलाम करता है तो वो इसके सलाम का जवाब देता है हत्ता कि वो इसे पहचान जाता है, और अगर किसी अजनबी की कब्र से गुज़रता है और सलाम करता है तो वो भी इसके सलाम का जवाब दे देता है। इसी तरह बाज़ रिवायात से साबित होता है कि मुर्दा जनाजे में शुरका से मानूस होता है। सही अहादीस से भी यही बात साबित है कि मुर्दा मदफून होने के बाद जनाजे में शरीक होने वालों से मानूस होता है। रिवायत किया गया है
کہ مرض الموت میں عمرو بن العاص دیوار کی طرف رخ پھیر کر کافی دیر تک روتے رہے۔ آپ کے بیٹے نے آپ سے پوچھا کہ ابا جان آپ کیوں روتے ہیں؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو فلاں فلاں خوشخبری نہیں دی تھی؟ لہٰذا عمرو بن العاص فرمانے لگے، ہم سب سے افضل توحید اور رسالت کے اقرار کو سمجھتے تھے۔ میری زندگی 3 مختلف حالات سے گزری ہے۔ ایک زمانے میں تو مجھے رحمت للعالمین سے بہت بغض تھا اور میں آپ کے قتل کرنے سے زیادہ کوئی چیز مجھے عزیز نہ تھی۔ اگر خدا نخواستہ میں اسی حالت میں مر جاتا تو یقیناً میں دوزخیوں میں سے ہوتا۔ پھر جب اللہ نے میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا فرما دی تو میں نے آپ سے کہا کہ آپ اپنا ہاتھ مبارک پھیلائیں، یعنی میں نے رسول اللہ سے درخواست کی کہ آپ اپنے ہاتھ مبارک کو پھیلائیں تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے داہنا ہاتھ پھیلا دیا، لیکن میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ رسول اللہ نے پوچھا، عمرو کیا بات ہے؟ میں بولا، ایک شرط ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، کیا؟ میں بولا، شرط یہ ہے کہ آپ میرے تمام گناہ معاف ہو جائیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اسلام اور ہجرت اور حج پہلے تمام گناہ مٹا دیتے ہیں؟ اب آپ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں اور میری نگاہ میں سب سے زیادہ جلیل القدر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان جلالت کے باعث میں رسول اللہ کو نظر بھر کر بھی نہ دیکھ سکتا تھا۔ اگر کوئی مجھ سے رسول اللہ کا حلیہ پوچھتا تو میں اسے نہیں بتا سکتا تھا، کیونکہ میں کبھی نظر بھر کے یا نظر اٹھا کر رسول اللہ کی طرف نہیں دیکھا کرتا تھا، کیونکہ جلالت شان کے باعث اچھی طرح میں رسول اللہ کو دیکھتا ہی نہ تھا۔ اگر میں اسی حالت پر فوت ہو جاتا تو مجھے توقع تھی کہ میں جنتی ہوتا۔ پھر مجھے ایسے حالات سے سابقہ پڑا کہ نامعلوم ان کے باعث میرا انجام کیا ہوگا۔ جب میں فوت ہو جاؤں تو تم لوگ میرے جنازے کے ساتھ نوحہ کرنے والی یعنی بیان کرنے والی کوئی بھی نہ ہو، اور جب تم مجھے دفنا چکو تو میری قبر کے چاروں جانب اتنی دیر ٹھہرے رہنا جتنی دیر اونٹنی ذبح کرنے اور اونٹنی کا گوشت بانٹنے میں لگتی ہے، یعنی مجھے دفن کرنے کے بعد میری قبر پر ٹھہرے رہنا، تاکہ میں تم سے مانوس رہوں اور مجھے علم ہو جائے کہ میرے اللہ کے قاصد کیا لے کر لوٹتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ مردہ حاضرین قبر سے مانوس اور خوش ہوتا ہے، اور اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ دفن کرنے کے بعد قرآن نہیں پڑھنا چاہیے، اور بعض کہتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت مردے کو فائدہ دیتی ہے۔ تو یہ بھی میں آپ کے ساتھ ڈیٹیلز شیئر کرتی ہوں۔ سلف کی ایک جماعت سے نقل کیا جاتا ہے کہ انہوں نے وصیت کی کہ دفنانے کے بعد ان کی قبر کے پاس تلاوت قرآن پاک کی جائے۔ عبدالحق سے روایت ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے حکم کیا تھا کہ ان کی قبر پر سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے۔ معلیٰ بن عبد الرحمن کی بھی یہی رائے تھی۔ امام احمد بن حنبل شروع میں تو قائل نہ تھے، کیونکہ یہ اثر انہیں نہیں پہنچا تھا، مگر بعد میں قائل وہ بھی ہو گئے تھے۔ علا بن الجلاد سے مروی ہے کہ میرے والد نے وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے میری قبر میں دفن کرنا اور اس میں اتارتے وقت یعنی قبر میں اتارتے وقت بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ پڑھنا، اور جب میری قبر پر مٹی ڈال کر فارغ ہو چکو تو قبر کے سرحانے بیٹھ کر سورہ بقرہ کی شروع والی آیات پڑھنا، کیونکہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ کو یہی فرماتے ہوئے سنا ہے۔ اور حسن بن صبا سے روایت ہے کہ امام شافعی سے قبر کے پاس قرت کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا کہ کوئی حرج نہیں کہ قبر کے پاس قرآن کی قرت کی جا سکتی ہے۔ امام شیبی سے مروی ہے کہ جب انصار کی
انصار کا کوئی رشتہ دار فوت ہو جاتا تو وہ اس کی قبر کے قریب کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ حسن بن جردی سے روایت ہے کہ میں نے اپنی بہن کی قبر کے پاس سورہ ملک پڑھی، پھر ایک شخص نے مجھ سے آ کر کہا کہ میں نے آپ کی بہن کو خواب میں دیکھا، فرماتی تھی کہ اللہ انہیں جزائے خیر دے، ان کی قرت سے مجھے فائدہ ہوا۔ ایک شخص اپنی ماں کی قبر پر جا کر ہر جمعے کو سورہ یاسین پڑھا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے سورہ یاسین پڑھ کر اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، اگر تیرے نزدیک اس صورت سے ثواب ملتا ہے تو اس قبرستان کے مردوں کو ثواب بخش دے۔ اگلے جمعے اس کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے پوچھا کہ کیا تم فلاں بن فلاں ہو؟ وہ کہنے لگا کہ ہاں۔ اس نے کہا کہ میری ایک بیٹی فوت ہو گئی ہے، میں نے اسے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنی قبر کے کنارے بیٹھی ہوئی ہے۔ میں نے پوچھا یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ تو اس نے آپ کا نام لے کر کہا کہ وہ اپنی والدہ کی قبر پر آئے اور سورہ یاسین پڑھ کر اس کا ثواب تمام مردوں کو بخش گئے۔ اس میں سے کچھ ثواب ہمیں بھی ملا، ہمیں بھی بخش دیا گیا، یا اسی طرح کا کوئی جملہ بولا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مردوں کے پاس یاسین سورت پڑھا کرو۔ اس کے دو معنی ہیں، یعنی مرنے والوں کے پاس پڑھو یا ان کی قبروں پر پڑھو، لیکن پہلا معنی زیادہ ظاہر ہے کیونکہ اس کی مثال آپ کا یہ فرمان بھی ہے کہ اپنے مردوں یعنی مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ اس کے علاوہ مرنے والوں کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے کیونکہ اس میں توحید اور آخرت کا بیان ہے اور فرزندان توحید کے لیے جنت کی خوشخبری ہے، اور توحید پر ختم ہونے والوں پر رشک فرمایا ہے۔ یعنی کوئی شخص جب کسی مرنے والے کے پاس سورہ یاسین پڑھتا ہے تو اس کو سن کر روح مسرور ہو جاتی ہے اور روح اللہ کی ملاقات چاہتی ہے، پھر اللہ بھی اس سے ملاقات پسند فرماتا ہے۔ یہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے۔ اگر یہ مرنے والے کے قریب پڑھی جائے تو اس کی عجیب خصوصیت ہے۔ ابن جوزی کا بیان ہے کہ ہم اپنے شیخ ابو الوقت کے عالم نزا کے وقت موجود تھے، یعنی ان کی روح نکل رہی تھی تو ہم ان کے پاس موجود تھے۔ مرنے سے کچھ دیر پہلے آپ نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور مسکرائے اور آپ نے یہ آیت پڑھی، یا لیت قومی یعلمون، اور اللہ کی طرف آپ رخ کر کے آپ کی روح سدھار گئی۔ لوگوں کی زمانہ قدیم سے یہ عادت چلی آ رہی تھی کہ مرنے والوں کے پاس یاسین پڑھا کرتے تھے۔ چوتھے، اگر صحابہ کرام اس حدیث سے یہ مطلب سمجھتے کہ مردوں کی قبور پر سورہ یاسین پڑھنے کا حکم ہے تو تعمیل ارشاد فرماتے۔ اور اسی طرح ایک اور سوال کہ کیا مردے زندہ لوگوں کے سلام کا جواب دیتے ہیں؟ اس کے لیے ایک روایت میں حدیث ہے کہ اگر اجنبی پر سلام کرتا ہے، اگر کوئی زندہ انسان کسی میت پر سلام کرتا ہے تو وہ بھی اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے جاننے والے کسی مسلمان بھائی کی قبر کے پاس سے گزرتا ہے اور اسے سلام کرتا ہے تو مردہ اسے پہچان لیتا ہے اور وہ اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ جو شخص مسلمان بھائی کی قبر کی زیارت کرتا ہے اور اس کی قبر کے قریب بیٹھتا ہے تو جب تک وہ قبر کے پاس سے نہیں اٹھتا وہ مردہ اس سے مانوس رہتا ہے۔ اور سلیمان بن نعیم سے مروی ہے کہ میں نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ کی قبر کے پاس آتے ہیں اور آپ کو سلام کرتے ہیں تو کیا آپ کو خبر ہو جاتی ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا ہاں، اور میں انہیں ان کے سلام کا جواب بھی دے دیتا ہوں۔ قبرستان میں داخل ہوتے وقت السلام علیکم اہل الدیار پڑھا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صاحب قبر کو سلام کرنے والے کی اور اس کی دعا کی آگاہی ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح عمر بن دینار سے روایت ہے کہ مرنے والا اپنے اہل و عیال کے احوال سے آگاہ رہتا ہے، اسے ان کے نہلانے اور کفنانے کی خبر رہتی ہے اور میت انہیں دیکھتا رہتا ہے۔ مجاہد سے روایت ہے کہ مردہ اپنی اولاد کے نیک اعمال سے قبر میں خوش ہوتا ہے۔
اسی طرح پرانے زمانے سے اب تک یہ ایک رواج چلا آ رہا ہے کہ قبر میں مردے کو تلقین کی جاتی ہے، کہ اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ مردہ سنتا ہے اور تلقین سے استفادہ کرتا ہے، ورنہ تلقین بے فائدہ ہو جاتی ہے۔ اور اس سلسلے میں ایک ضعیف حدیث بھی موجود ہے کہ رحمت للعالمین نے ارشاد فرمایا کہ مردے پر مٹی ڈالنے کے بعد ایک شخص قبر کے سرہانے کھڑا ہو کر صاحب قبر کو اس کا نام اس کی والدہ کی نام کے ساتھ لے کر پکارے، کیونکہ مردہ سنتا ہے مگر جواب نہیں دے سکتا۔ پھر دوسری دفعہ وہ اس کا نام لے کر پکارے تو مردہ اٹھ کر بیٹھ جائے گا، پھر تیسری دفعہ نام لے کر پکارے گا تو وہ جواب دے گا، لیکن تم اس کا جواب نہ سن پاؤ گے۔ کہے اللہ پاک تم پر رحم فرمائے، ہماری رہنمائی سے تم فائدہ اٹھاؤ، اور پھر کہیے کہ تم جس اقرار توحید اور رسالت پر دنیا سے رخصت ہو کر آئے ہو وہ یاد کرو، یعنی تم کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ کلمہ تم ذہن میں رکھو، اور یہ بھی ذہن میں رکھو کہ تم اللہ رب العالمین سے، دین اسلام سے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے اور قرآن کے رہنما ہونے سے راضی تھے۔ یہ تلقین جب منکر نکیر سنتے ہیں اور مردہ سنتا ہے تو منکر نکیر واپس چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں آؤ واپس چلیں، اس میت کے پاس ہمیں ٹھہرنے کی ضرورت نہیں۔ اسے اس کی حجت یاد کراتی گئی ہے اور اس کے درمیان جھگڑنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول آ گیا ہے۔ ایک شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر کسی قبر والے کی ماں کا نام یاد نہ ہو تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ایسی صورت میں کہ جب آپ کو یہ نہ پتہ ہو کہ اس مردے کی ماں کا نام کیا ہے تو آپ حوا کا نام لے سکتے ہیں۔ یہ حدیث کو ثابت نہیں، لیکن تمام شہروں میں اور ہر دور میں اس سے انکار نہیں ہوا۔ اور اس کے علاوہ ایک مرتبہ رحمت للعالمین کسی جنازے میں شریک ہوئے، دفن کرنے کے بعد آپ نے فرمایا اپنے بھائی کی ثابت قدمی کی دعائیں مانگو، کیونکہ اب اس سے سوال ہو رہا ہے۔ ابو داؤد کی سند سے یہ ثابت ہے، اور معلوم ہوا کہ جب اس سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ تلقین بھی سنتا ہے۔ یہ بات بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ صاحب قبر واپس ہونے والوں کی قدموں کی چاپ تک کو سن لیتا ہے۔ اور شبیب بن شیبہ سے روایت ہے کہ مرتے وقت میری والدہ نے مجھے وصیت کی کہ مجھے دفن کرنے کے بعد میری قبر کے قریب رک کر کہنا اے ام شبیب لا الہ الا اللہ پڑھو۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر دفن کرنے کے بعد میں نے ان کی قبر پر یعنی اپنی والدہ کی قبر کے پاس رک کر ان کی وصیت پر عمل کیا اور بآواز بلند میں نے کلمہ توحید کو دہرایا۔ رات کو میں نے انہیں خواب میں دیکھا، میری والدہ فرما رہی تھیں کہ اگر لا الہ الا اللہ مجھے نہ سنبھالتا تو میں ہلاک ہو جاتی۔ شاباش بیٹا، تم نے میری وصیت یاد رکھی اور میرے مرنے کے بعد تم نے کلمہ کو دہرایا، جس سے میرے لیے آسانی ہو گئی۔ مزید ویورز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کیا میتیں جو خواب میں آتی ہیں تو وہ ہمیں جو پیغامات دیتی ہیں کیا وہ ٹھیک ہوتے ہیں، اور کون سا خواب کس وقت کا ٹھیک ہوتا ہے، اور میتوں کے خواب میں آنے کی کیا وجوہات ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ تمام ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے سے وہ اعمال سر انجام کروا لے کہ جس سے ہماری بخشش اور نجات ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید کلمہ توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور مرتے وقت ہمیں کلمہ توحید پڑھنا نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان کی حالت پر کرے، اور اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمانوں کے دلوں کی جائز اور میٹھی مرادیں پوری فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے، اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ۔